जब तीसरा दिन हुआ तो तीसरे दिन भी क्या माहौल हुआ। जब तीसरी मंजिल पर ये लोग पहुंचे, रात हो चुकी थी, पड़ाव डाला। अब लड़की तो बहुत डरी हुई थी। अब वो सोच रही थी कहीं काजी भी ऐसी हरकत ना कर दे। तो दूसरे दिन देखा वजीर का और वकील का खेमा बहुत दूर लगा था, क्योंकि शर्मिंदगी भी इन्हें बहुत थी कि 2 लड़कों को कत्ल कर दिया इन 2 लोगों ने। और सोच भी रहे थे कि बादशाह को पता चलेगा तो बादशाह हमारी गर्दन को उड़ा देगा, हमें कत्ल कर देगा। तो इस डर से और इस हैबत से दूर खेमा लगाया। तो काजी, उस दिन काजी का खेमा लग रहा था। तो लड़की समझ गई कि आज भी कुछ गलत होने वाला है। काजी साहब से कहा, काजी साहब आप यहाँ पर खेमा क्यों लगा रहे हो? काजी ने कहा, खामोश रहो, तुम्हारी देखभाल करना ये हमारी जिम्मेदारी है, और अगर हम नहीं देखें तो बादशाह हमें कत्ल कर देगा। लड़की खामोश हो गई। अब जाके उसे नींद तो आने की नहीं थी, क्योंकि 2 दिन का ये माहौल, ये मंजर उसकी निगाहों में था। जब आधी रात से भी ज्यादा रात गुजर गई तो लड़की इधर सो नहीं रही थी, बैठी हुई थी अफसोस में कि 2 बेटों को गवा चुकी हूँ, 2 बेटों को कत्ल कर दिया गया है। उसी अफसोस में बैठी हुई थी कि काजी भी निकल के आया और इसके खेमे में दाखिल हुआ। खेमा बिल्कुल पड़ोस में लगा था। इसके खेमे से निकल के और उसी लड़की के खेमे में दाखिल हुआ। और काजी आज बहुत नशे में था। काजी ने बदफेली करना चाहिए। लड़की ने छोटे बेटे को सामने पेश किया और वही बातें दोहराई, क्या तुम जानते नहीं हो मैं एक बादशाह की बेटी हूँ और एक बादशाह की बीवी हूँ। बादशाह को जब मालूम चलेगा तो तुम्हें कत्ल कर देगा। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं पता। वो नशे में धुत था, खून सर पे सवार था। लड़की ने बेटे को सामने करके बेटे का वास्ता दिया, अल्लाह रसूल की कसमें दिलाई, वास्ता दिया, लेकिन काजी नहीं मानने वाला था। काजी ने भी तलवार निकाली और छोटे बेटे को भी कत्ल कर दिया। लड़की ने कहा, मुझे इजाजत दो, मैं पाक हूँ, मैं वजू से हूँ, मुझे थोड़ी इजाजत दे दो अल्लाह के वास्ते। जब इतना कहा तो उसने कहा, ठीक है तुम्हें इजाजत है। जैसे ही वो बाहर निकली फिर उसी दिन की तरह वो जंगल में भाग गई। काजी उसके पीछे पीछे, लेकिन काजी ने उसे पकड़ नहीं पाया। वो जाके एक जगह छुप गई, यहाँ तक कि सुबह हो गई फिर। और इधर इसने जो लड़का कत्ल हो गया था, जिसको कत्ल कर दिया था, उसे उठा के और उसे दफन कर दिया जाके। अब 3 दिन हो गए थे। लड़की अब दोबारा खेमे में नहीं गई। लड़की ने सोचा, अब मेरे 3 बेटे मर गए और 3 बेटे इन्होंने कत्ल कर दिए हैं, अब आगे क्या होने वाला है मेरे साथ, मुझे कुछ खबर नहीं। पाक दामन लड़की थी, अल्लाह रसूल से डरने वाली थी, सीरत फातिमा को अपनाने वाली थी, पाक दामन थी। सोचने लगी, अब मैं अपनी जान दे दूंगी, अब मैं जिंदा नहीं रह सकती, अब मैं मुंह क्या दिखाऊंगी किसी को। 3 बेटों को कत्ल करवा दिया, 3 बेटे कत्ल हो गए। इसी अफसोस में वो जंगल में निकल गई और पहुंचते पहुंचते एक दरिया के किनारे पहुंची और उसी दरिया में उसने छलांग लगा दी। उसी दरिया में कूद गई और जब उस दरिया में वो कूदी, छलांग लगाई, तो बहते बहते एक दूसरे गांव की तरफ वो निकली, जो उसके बाप की सल्तनत में गांव आता था। उस बादशाह की सल्तनत में गांव आता था कि जो बेटियों को पसंद नहीं करता था, जिसकी ये बेटी थी और ये बहुत दुख की मारी थी, बहुत सताई हुई थी। तो वहाँ 6 भाई थे जो कि फकीर थे, गरीब थे, भीख मांगने वाले थे। वो मछलियाँ पकड़ने आए थे। उन्होंने जाल डाला हुआ था, जाल में ये लड़की फंस गई। लड़की फंस गई तो वो लोग जल्दी से इस लड़की को निकाला। अब चूंकि खूबसूरत तो इतनी थी कि उस शहर में उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। अब 6 भाई थे, उन्हें तो नहीं पता ना ये किसकी बेटी है, कहाँ से आई है। खूबसूरत बहुत थी। 6 में से कहने लगा कि इससे मैं निकाह करूँगा, दूसरा कहने लगा इससे मैं शादी करूँगा, तीसरा कहने लगा मैं करूँगा। इसी तरीके 6 भाई आपस में लड़ने लगे। तो जो बड़ा था उसने कहा, सुनो अब अपने वालिद साहब के पास ले चलते हैं, हमारे अब्बा जो फैसला करेंगे उसको हम लोग तस्लीम करेंगे। तो 6 भाई उस लड़की को लेके अपने वालिद साहब के पास आए थे। वो बहुत अक्लमंद आदमी था। 6 भाइयों को बिठाया। 6 भाइयों ने बताया कि एक लड़की हम लोगों को मिली, उसकी हमने जान बचाई, तो हम चाहते हैं कि हम निकाह कर लें। दूसरा चाहता है कि वो निकाह कर ले। आप हुक्म फरमाएं, आप फैसला करें कि हम लोग क्या करें। तो उनके वालिद साहब ने कहा, सुनो ये लड़की अकेली है, तुम 6 लोग हो, तो बहुत ही बेहतर रहेगा कि तुम इस लड़की को अपनी बहन तस्लीम कर लो। तुम लोग इसकी अच्छी से देखभाल करो, अच्छी से परवरिश करो, इसको अपनी बहन तस्लीम कर लो। तो लड़कों ने यह फैसला सुन के कहा, ठीक है अब्बा हुजूर, जैसा आप हुक्म फरमाएं। यह भी एक बेहतर बात है कि हम इसको अपनी बहन मान लेते हैं। 6 भाई थे, फकीर थे, अपनी बहन उन्होंने तस्लीम कर लिया। और जैसे बहन की खिदमत करते हैं, जैसे बहन से बोलते हैं, उसी तरीके से वो उसके साथ वो लोग रहने लगे और उसकी बहुत इज्जत करते, उसकी बहुत देखभाल करते। तो एक दिन उसने कहा, लड़की ने
کہ سنو، اس ملک کا جو بادشاہ ہے اس کو کہانی سننے کا بڑا شوق ہے، اس کو قصے داستان سننے کا بڑا شوق ہے۔ آپ لوگ جاؤ اور ان سے کہو جا کے کہ میری ایک بہن ہے، وہ قصے کہانی بہت اچھا سناتی ہے، وہ داستان بہت اچھی سناتی ہے، اس کو آپ مزدوری پہ رکھ لیجئے، وہ آپ کو کہانیاں سنایا کرے گی، آپ اس کے بدلے میں مزدوری دے دیا کرنا۔ 6 بھائی تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کہانی سناتی ہو، اور ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے، جب بادشاہ اگر اس چیز کا شوقین ہے تو وہ ضرور آپ کو مزدوری پر رکھ لے گا۔ 6 بھائی گئے بادشاہ کی دربار میں، انہوں نے جب اتنی بات کہی اپنی بہن کی کہی ہوئی تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنی بہن کو لایا کرنا، وہ ہمیں کہانی سنائے گی، اگر ہمیں اچھی لگی تو ہم اس کے عوض آپ کو مزدوری دیا کریں۔ بات طے ہو گئی کہ ٹھیک ہے۔ 6 بھائی آئے، بڑا خوش تھے، کہا بہن بادشاہ نے منظوری دے دی ہے، اب تو چلنا اور کہانی سنانا، اور جو بادشاہ پیسے دے گا وہ ہم لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر چیز ہوگی، ہمارا ذریعہ ہوگا پیسوں کا، ہم لوگ غریب ہیں، فقیر ہیں، مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، اپنا گزارا کرتے ہیں، بادشاہ کی طرف سے اگر کچھ مل جائے گا تو پھر ہماری بھی زندگی آرام سے گزرے گی۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک دن دربار میں وہی لڑکی گئی، نقاب میں گئی، پردے کے پیچھے سے کہانی سنانے لگی، بادشاہ بہت ہی خوش ہوا، تو بادشاہ نے بہت زیادہ رقم دی اور 6 بھائیوں نے آپس میں بانٹ لی۔ دوسرا دن ہوا، پھر وہ لڑکی گئی، پھر اس نے کہانی سنائی تو بادشاہ بہت خوش ہوا، اب وہ روز اسی طریقے سے جانے لگی۔ تو ایک دن گئی تو اس نے کیا دیکھا کہ وہاں اس کا شوہر بھی موجود ہے، وہ قاضی، وہ وکیل اور وہ وزیر بھی بیٹھا ہوا ہے، اور قافلے والے بھی وہی ہیں۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ قافلہ آ گیا ہے، اس کا شوہر جو بادشاہ تھا دوسرے ملک کا وہ بھی وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو اس لڑکی نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے ایک بات کہنے والی ہوں۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا کہنے والی ہو؟ کہا بادشاہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آج میری کہانی بہت ہی الگ ہے، اور آج میں جو کہانی سنانے والی ہوں اس کے دوران کوئی اٹھنا نہیں چاہیے بیچ سے، اگر کوئی بیچ سے اٹھ گیا میں کہانی نہیں سناؤں گی۔ بادشاہ بھی بہت شوقین تھا کہانی سننے کا، تو وہ بھی بیچ میں کوئی ڈسٹرب چاہتا نہیں تھا، اس نے حکم دے دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھ سکتا، جو بھی بیچ سے اٹھے گا تو پھر میرا قہر جانتے ہو۔ سب نے کہہ دیا کہ کوئی بھی بیچ سے نہیں اٹھے گا، اور اس لڑکی کی حقیقت ابھی کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ لڑکی پردے کے پیچھے تھی اور وہ سنانے لگی اپنی کہانی۔ جب اس نے شروعات کی تو لوگ بالکل شانت ہو گئے۔ اس نے کہا کہ ایک ملک کا بادشاہ تھا جو کہ بہت عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے گھر میں کوئی بیٹی پیدا ہو۔ اپنی ہی کہانی یہ بتانے لگی، اور بادشاہ بہت ہی غور سے سننے لگا، سارے لوگ غور سے سننے لگے۔ کہا وہ بادشاہ عدل اور انصاف والا بادشاہ تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی۔ جب بیٹی پیدا ہوئی تو بادشاہ باہر تھا، کسی کام سے گیا ہوا تھا، اس کی ماں نے اسے ایک دائی اماں کے حوالے کر دیا، دائی اماں نے پال کے اسے بڑا کیا۔ ایک دن بادشاہ جنگل کی طرف نکلا ہوا تھا، بادشاہ کی نظر اس پر پڑ گئی، جب بادشاہ کی نظر پڑی اس کا دل آ گیا، اس نے نکاح کرنے کے لیے پیغام بھیج دیا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ یہ تو تیری ہی بیٹی ہے۔ جب اس کو پتا چلا یہ میری بیٹی ہے، میں ایسا گناہ کرنے جا رہا تھا، اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے جا رہا تھا، تو اسے بہت شرمندگی ہوئی، اور اس نے حکم دے دیا کہ اس لڑکی کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیٹی اس محل میں زندہ رہے۔ اپنے ہی بیٹے کو حکم دیا۔ بادشاہ نے جب اتنا سنا تو بادشاہ ایک دم اس کے کان کھڑے ہو گئے، یہ تو میری ہی کہانی سنا رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے اور سناؤ، پھر کیا ہوا؟ تو وہ لڑکی کہنے لگی پھر یہ ہوا کہ بادشاہ نے حکم دے دیا اپنے بیٹے کو، اور اس کا بیٹا اس لڑکی کو جنگل میں لے کے گیا۔ بھائی بہن کا پیار بھی الگ ہوتا ہے۔ کہا جب جنگل میں لڑکا اپنی بہن کو لے کے گیا تو بہن نے کہا بھائی مجھے قتل کر دے۔ بھائی نے کہا نہیں بہن، میں تجھے کیسے قتل کر سکتا ہوں۔ بھائی بہن کا پیار امڑا، اس نے بہن کو وہاں سے بھگا دیا اور خود ایک ہرن کو قتل کیا، اس کی آنکھیں اور خون نکال کے بادشاہ کو پیش کر دیا۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس کی بیٹی مر گئی، لیکن وہ جنگل میں بھٹک چکی تھی تو کیا دیکھا کہ کسی دوسرے ملک کا بادشاہ آیا۔ اس نے اس لڑکی کو دیکھا اور اس کو دیکھ کر کے نکاح کا پیغام دے دیا۔ جب اس کے شوہر نے یہ بات سنی تو اس کے بھی کان کھڑے ہو گئے، رونگٹے کھڑے ہونے لگے، یہ تو میری ہی داستان سنا رہی ہے۔ تو اس نے اشرفیاں نکالی، اس کی طرف پھینکی، اور 6 بھائیوں نے اٹھا لی کہ اور سناؤ آگے کی کہانی کیا ہے۔ ادھر بادشاہ بھی بہت عجیب حالت میں تھا، اس نے بھی اشرفیاں اٹھائیں اور اس لڑکی کی طرف پھینکی، اور 6 بھائیوں نے اٹھا لی۔ کہا اور بتاؤ اور کیا تھا؟ کہا پھر اس بادشاہ نے اس سے نکاح کر لیا۔ جب بادشاہ نے اس لڑکی سے نکاح کیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔
بادشاہ سن رہا تھا، اس کا خون بالکل گرم تھا، اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے، یہ تو ہماری ہی داستان ہے۔ کہا پھر ایک بیٹا ہوا، پھر کچھ سالوں کے بعد دوسرا بیٹا ہوا، پھر تیسرا بیٹا ہوا، یہاں تک کہ وہ بہت خوش تھا اپنی بیوی سے۔ پھر ایک دن اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری شریک حیات اپنے بارے میں بتاؤ، تو اس نے منع کر دیا۔ پھر اس نے زبردستی پوچھا کہ نہیں بتاؤ، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو، کیسا کیا تمہارے ساتھ ہوا ہے؟ تو لڑکی نے اپنی پوری داستان سنائی۔ جب بادشاہ نے پوری داستان سنی، اس کے بعد اس بادشاہ نے یہ اس لڑکی سے کہا کہ اے میری شریک حیات، میں تمہیں تمہارے مائکے لے چلوں گا، اس بادشاہ کے سامنے پیش کروں گا، دیکھتے ہیں وہ کیسے تمہیں ہاتھ لگاتا ہے۔ لڑکی نے منع کر دیا، وہ ڈر رہی تھی کہ اس کا ظالم باپ اسے مار ڈالے گا۔ کئی بار مارنے کی کوشش کی، اب وہ سامنے دیکھا کہ تو اسے مار دے گا، لیکن اس نے کہا کہ تم اب میری بیوی بن چکی ہو اور تمہیں کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ تو اس نے قافلہ بنایا، قافلہ تیار کیا۔ اس میں ایک قاضی تھا، ایک وکیل تھا اور ایک وزیر تھا۔ یہ 3 لوگوں کی سرپرستی میں قافلہ چل دیا، لیکن بادشاہ کسی وجہ سے قافلے کے ساتھ نہیں آیا۔ بادشاہ کا کوئی کام تھا۔ بادشاہ نے کہا تھا یہ تینوں کی سرپرستی میں یہ قافلہ جائے گا۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ سنو، آپ میرے ساتھ نہیں ہو تو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ بادشاہ نے کہا تم ہماری بیوی ہو، تو اس کو آسرا دیا، حوصلہ دیا، تو بیوی ان تینوں کی سرپرستی میں وہ قافلے کے ساتھ نکلی۔ جب پہلی منزل پر قافلہ رکا اور سب کے خیمے تیار ہوئے، تو وزیر نے اپنا خیمہ اس کی بیگم کے خیمے کے سامنے لگایا، یعنی اسی لڑکی کے خیمے کے سامنے لگایا۔ اس نے بہت منع کیا۔ اب ادھر وزیر نے جب اتنا سنا تو اس کا خون گرم، اس کے رونگٹے کھڑے کانپنے لگا، اور اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں جا رہا ہوں، تھوڑا مجھے حاجت ہے۔ بادشاہ نے کہا بیٹھو یہاں پہ، اگر یہاں سے اٹھ کے چلے گئے تو تمہاری گردن ابھی اڑا دوں گا۔ اب یہ کہانی چل رہی تھی، سب بالکل سناٹا تھا، اور وہ لڑکی کہانی سنا رہی تھی کہ پھر کیا ہوا کہ وہاں پر وزیر نے جب اپنا خیمہ لگایا، آدھی رات ہوئی تو وزیر اس کی خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ وزیر جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کے سر پہ خون سوار تھا۔ اس نے ایک بڑے بیٹے کو قتل کر دیا۔ چونکہ لڑکی پاک دامن تھی، وہ وہاں سے کسی بہانے سے بھاگ نکلی، جنگل میں بھاگ گئی۔ وہ جنگل میں ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، اور پھر وہ وزیر وہاں سے چلا گیا۔ تو لڑکی پھر اپنے خیمے میں آئی، دیکھا تو اس کا بیٹا نہیں تھا، بڑا بے چین ہوئی۔ یہ قافلہ پھر چلنے لگا، اور وہاں کہنے سننے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ قافلہ چلنے لگا، چلتے چلتے جب دوسری منزل پر رکا، اب یہ کہانی سنا رہی تھی، بادشاہ سن رہا تھا، سب لوگ سن رہے تھے، اور جب یہ قافلہ دوسری منزل پر رکا تو پھر وکیل نے اس خیمے کے سامنے اپنا خیمہ لگایا۔ لڑکی بہت منع کرتی رہی، لیکن وہ نہیں مانا، اس کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات ہو گئی تو وہ بھی پھر خیمے میں داخل ہوا، سر پہ خون سوار تھا، تلوار ہاتھ میں تھی۔ اس لڑکی نے اپنی عزت بچانے کے لیے اپنے لڑکے کو سامنے کیا، اس کا واسطہ دیا، لیکن ایک بات بھی اس نے نہیں مانی اور اس کو قتل کر دیا۔ جب وزیر کے بعد وکیل یہ سن رہا تھا، وکیل نے جب اپنی ہی کہانی اتنی سنی تو وکیل کھڑا ہو گیا، کہنے لگا بادشاہ مجھے حاجت ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بیٹھ جا، اگر اب کی کوئی بولا تو سر تن سے جدا کر دوں گا۔ بیٹی سناؤ اور کہانی بتاؤ آگے کی کیا ہے۔ اور یہ بھی بادشاہ، اس کا شوہر بھی سن رہا تھا، اور کافی رقم ان 6 فقیروں کو دے دی تھی، کیونکہ آج کی کہانی انہیں بہت الگ لگ رہی تھی، اور سب کے اوپر کی کہانی تھی، بادشاہ کے اوپر کی تھی، وزیر کے اوپر کی تھی، وکیل یہ تو وہی تھا جو ان کے ساتھ ہوا تھا، اور اپنی بیتی سنا رہی تھی۔ تو پھر کہا کہ اس نے جب دوسرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا تو کسی بہانے سے وہ لڑکی بھاگ گئی، یہاں تک کہ وہ پیچھے سے اسے دوڑاتا رہا، اسے پکڑتا رہا، لیکن اسے وہ لڑکی ملی نہیں، وہ جھاڑی میں جا کے چھپ گئی تھی، یہاں تک کہ صبح ہوگی۔ تو پھر واپس آ کے اپنے خیمے میں اس نے دیکھا تو لڑکا وہاں بھی موجود نہیں تھا، انہوں نے دفن کر دیا قتل کر کے۔ جب تیسری منزل آئی، پھر قاضی کا خیمہ سامنے لگا، اور قاضی کو بھی اس نے منع کیا، لیکن قاضی بھی نہیں مانا۔ جب آدھی رات سے زیادہ رات گزری، قاضی بھی خیمے میں داخل ہو گیا، اس کے سر پہ خون سوار تھا، اس نے چھوٹے بیٹے کو بھی قتل کر دیا، اور لڑکی کے ساتھ بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی نے بہت بتایا کہ وہ بادشاہ کی بیوی ہے، لیکن اس نے ایک نہ مانی اور بدفعلی کرنا چاہتا تھا۔ لڑکی بچتی بچاتی وہاں سے بھاگ گئی، جنگل میں جا کے چھپ گئی، وہ اس کو ڈھونڈتا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ پھر لڑکی واپس خیمے میں نہیں گئی، پھر وہ ایک دریا میں کود گئی، دریا میں چھلانگ لگا دی۔ وہ 6 فقیر تھے، اور 6 فقیروں نے اس کو نکال لیا، اس کو بچا لیا۔ جب ان 6 فقیروں نے سنا کہ یہ تو ہماری ہی کہانی لگ رہی ہے، تو وہ بہت اطمینان سے بیٹھ گئے، ان کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ تو ہماری ہی کہانی ہے۔ کہ ان 6 فقیروں کے گھر وہ لڑکی رہتی رہی، اور آج وہی لڑکی آج اس محل میں آ کے
اور بادشاہ کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے وہ اپنی بیتی کہانی سنا رہی ہے۔ جب اتنا اس نے کہا تھا تو اپنے چہرے سے نقاب بھی اٹھا دیا، پردہ بھی ہٹا دیا کہ ابا دیکھ لو یہ تمہاری ہی بیٹی ہے جس پر اتنے ظلم ہوئے ہیں۔ بادشاہ کی طرف منہ کر کے کہا کہ دیکھو یہ تمہاری ہی بیوی ہے جس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے، آج اپنی ہی بیتی کہانی سنائی ہے میں نے۔ بادشاہ کھڑا ہو گیا اور اس کا باپ جو بادشاہ تھا وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ اسے بھی اب شرمندگی تھی کیونکہ اس نے اپنی بیٹی پر بہت ظلم کیے تھے، اسے بھی اپنی بیٹی پر پیار آ رہا تھا۔ جلدی سے آگے بڑھا، اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا، کہا بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے بہت بڑی غلطی کی، مجھے معلوم نہیں تھا کہ بیٹی کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ہاں، بیٹی سے اس نے معافی طلب کی۔ پھر جو اس کا شوہر تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کے قریب آیا، اس نے بھی معافی مانگی کہ میری بیوی مجھے معاف کر دو، میری شریک حیات مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں اکیلا بھیجا، مجھے آنا چاہیے تھا تمہارے ساتھ، اگر میں تمہارے ساتھ ہوتا تو یہ کچھ بھی گھٹنا تمہارے ساتھ نہیں گھٹتی اور آج ہمارے بیٹے بھی زندہ ہوتے۔ پھر اس نے قاضی، وکیل اور وزیر کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا اور کہا بتاؤ تمہیں کیا سزا دی جائے۔ اس ٹائم 2 سزائیں بہت مشہور تھیں، تو ایک سزا ان کے لیے منتخب کی گئی۔ کئی گھوڑوں کو ایک میدان میں جمع کیا گیا، ایک آدمی کے لیے 8 گھوڑوں کو منتخب کیا گیا، 4 آگے اور 4 پیچھے۔ اس کے 2 ہاتھوں کو باندھا گیا رسی سے اور گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا، اور اس کے پیروں پہ رسی ڈالی گئی، ادھر پیچھے والے گھوڑوں کے پیروں میں باندھا گیا اور گھوڑوں کو تیز رفتار میں دوڑا دیا گیا۔ اس کے چتھڑے اڑ گئے، وزیر کے بھی چتھڑے اڑ گئے، وکیل کے بھی اور قاضی کے بھی۔ ان تینوں کو بہت ہی بھیانک سزائیں دی گئی۔ تو بس کہنا اتنا ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو موت نہیں آ سکتی۔